अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिंद और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम मोहम्मद सबके लिए का पार्ट 54 करने वाले, पर हम ये वीडियो दो पार्ट में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा है, अच्छा, तो ओके हम ये दो पार्ट में करेंगे। अराउंड 45 मिनट्स का वीडियो है ये। ओके, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 54वां हिस्सा यानी पार्ट 54 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 53वें हिस्से में क्या सुना। हमने 53वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वालों ने 1 साल मेहनत करके पूरा लश्कर तैयार किया। 200 घोड़े, 700 ज़िरा बख्तर फौजी, 1000 ऊंट और 3000 का लश्कर जो पूरे जंगी साजो सामान के साथ मदीना के लिए गाते बजाते हुए रवाना हुआ। सबसे पहले मकाम अबुआ पर, फिर मदीना के करीब ओहद के पहाड़ों में आकर अपना पड़ाव डाला। और इधर मदीना में जैसे ही खबर लगी, सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में जमा हुए और वो जुमा का दिन था। चलिए आगे सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में फौजी हाई कमान की एक मजलिस शूरा बुलाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात एक ख्वाब भी देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रात में एक ख्वाब देखा है कि मैं एक मजबूत ज़िरा में हूँ और एक गाय ज़ुबा की जा रही है, और उसकी ताबीर ये है कि ज़िरा से मुराद मदीना है, और गाय ज़ुबा होने का मतलब ये है कि मेरे सहाबा में से कुछ सहाबा शहीद होंगे। अगर तुम्हारी भी यही राय है कि हम मदीना में ठहरे रहे और दुश्मनों को वही रहने दे जहां वो अब है, और अगर वो वहीं पर ठहरे रहे तो ये उनके लिए बदतरीन जगह होंगी, और अगर शहर में दाखिल हुए तो हम यहां पर रहकर ही यानी मदीना में रहकर ही हम जंग करेंगे, क्योंकि हम इस शहर को उनसे ज्यादा जानते हैं। मुसलमानों ने मदीना के चारों तरफ पहरे बिठा दिए थे। खुद मदीना एक किले की तरह हो गया था, इसलिए अक्सर बड़े बड़े मुहाजिर और अंसारी सहाबा की ये राय थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय दी थी वही सही है कि दुश्मन का मुकाबला मदीना में रहकर ही करना चाहिए, मदीना से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक से भी राय ली थी, तो उस मुनाफिक की भी वही राय थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मदीने में ही ठहरे रहिए, यहां से बाहर मत निकलिए, इसलिए कि खुदा की कसम हमारा तजुर्बा है कि जब भी किसी दुश्मन के मुकाबले के लिए हम मदीना से बाहर निकले हैं तो हमने नुकसान उठाया है, और ये भी तजुर्बा है कि जब हम शहर से बाहर नहीं निकले हैं बल्कि दुश्मन ही अंदर घुस आया है तो उसे नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए या रसूल अल्लाह, उन्हें वही रहने दीजिए, अगर वो वही रहे तो वो उनके लिए बदतरीन जगह हो जाएगी, और अगर शहर में घुस आए तो हमारे मर्द उनसे लड़ेंगे और हमारे बच्चे उन पर पत्थर बरसाएंगे, और ये भी हो सकता है कि वो बगैर लड़े भिड़े ही बाहर से बाहर वापस चले जाएं। इस तरह वो घाटे में रहेंगे कि जैसे आए थे वो वैसे ही चले जाएंगे। मगर नौजवान सहाबा की ये राय नहीं थी, क्योंकि वो किसी वजह से ग़ज़वे बदर में शरीक नहीं हो सके थे, इसलिए उनकी बड़ी आरज़ू थी कि वो इस्लाम के दुश्मनों से बाहर जाकर लड़े और खुदा के रास्ते में अपनी जानें देकर शहीद कहलवाए। चुनांचे उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हमें लेकर दुश्मनों के सामने चलिए, अगर हम बाहर नहीं निकले तो वो समझेंगे कि हम उनके सामने आने से घबरा रहे हैं, उनकी हिम्मतें बढ़ जाएंगी। उधर बास मुहाजिरों ने भी इस जोश का इजहार किया, इसलिए कि दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे दरमियान मौजूद है, इसलिए हमें किस बात की परवाह। और इन सब मुहाजिर और अंसारी सहाबा के ताईद में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला खड़े हुए
اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینہ سے باہر نکل کر میں اس سے جنگ نہیں کر لوں گا۔ اس طرح جہاں نوجوان صحابہ میں جوش بھرا ہوا تھا، وہی بڑے انصاری اور مہاجر صحابہ بھی مدینے سے باہر نکل کر ہی لڑنا چاہتے تھے، اور نوجوانوں میں ایسے بہت نوجوان اور پرجوش صحابہ بھی تھے جو بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ باہر نکل کر ہی دشمن سے لڑا جائے۔ اس جنگ کے موقع پر یعنی غزوہ احد کے موقع پر صحابہ اکرام مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھے، تاکہ یا تو وہ دشمنوں پر فتح حاصل کر کے غازی بن کر واپس آئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا سر کٹا کر زبردست مرتبہ حاصل کرے، اور جو اس زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دوسری طرف کچھ بزرگ مہاجر اور انصاری صحابہ بھی تھے، جیسے حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت نعمان ابن مالک۔ یہ صحابہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھ چکے تھے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھی بھر ایمان والوں کو مشرکوں کے اتنے بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے غزوہ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی برکتیں دیکھ لی تھی، اس لیے اس وقت بھی وہ دشمنوں کے سر پر جا کر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ مشرکوں کو بتا دے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ اس طرح نوجوان صحابہ اور بعض بڑے صحابہ بھی باہر جا کر لڑنے پر اصرار کرتے رہے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ کی بھی وہی رائے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جوش اور خروش دیکھا تو انہوں نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور مدینہ سے باہر چل کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وعظ فرمایا، نصیحتیں فرمائی اور جہاد کی فضیلت بتائی، اور بتایا کہ اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فتح نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی پڑھی۔ مسجد نبوی میں مسلمان جمع تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد وہ اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان دونوں حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمامہ باندھا، جنگی لباس پہنایا، باہر لوگ قطار باندھے انتظار کر رہے تھے، کھڑے تھے، اور وہ بڑی بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ باہر مجمع میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ دونوں صحابی یہ چاہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا پسند نہیں فرما رہے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد اور حضرت اسید نے ان نوجوان صحابہ سے کہا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے پر اصرار کیا تھا، کہا کہ تم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیا ہے کہ باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اس لیے ہماری یہ رائے ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خواہش ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ یہ دونوں صحابی نے وہ نوجوان صحابہ کو سمجھایا، اس پر ان صحابہ کو تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ یہ باتیں چلی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہنے ہوئے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، ایک طرف تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور پیٹھ پر ترکش لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، فوراً اسی وقت
جو اصرار کرنے والے جو صحابہ تھے، جنہوں نے یہ رائے دی تھی اور بار بار اصرار کیا تھا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر یعنی مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور انہوں نے قریب آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں اور شہر سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو مجبور کریں، اس لیے جیسے آپ کی مرضی ہو آپ ویسا ہی کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب میں نے تم کو مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کرنے کا کہا تھا تو تم نے تو انکار کر دیا تھا۔ اب نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہوتی ہے کہ جنگی لباس پہننے کے بعد اس سے پہلے اتارے کہ اللہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ اب اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو، اور جو کچھ میں کہوں تم اس کی پیروی کرو اور تم حوصلوں سے کام لو، اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی آئے گی اور اللہ تمہیں فتح بھی نصیب کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، شوال کا مہینہ تھا، سن 3 ہجری تھی اور 11 تاریخ تھی اور عصر کے بعد کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زیرہ بختر پہنے ہوئے چل رہے تھے۔ اس لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور دوسرا گھوڑا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ چلتے چلتے مسلمانوں کا لشکر ایک جگہ پہنچا جس کا نام شیخین یا شیخان تھا۔ یہاں پر اونچے اونچے ٹیلے تھے، یہیں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ کم عمر لڑکے بھی جہاد کے شوق میں ساتھ آ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، آپ کی نظر ان پر پڑی تو آپ نے سب کو واپس کر دیا۔ جن بچوں کو واپس کیا گیا ان میں عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن زہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم اور عرابہ بن اوس، عمر بن حزم، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ اور سعد بن حبہ رضی اللہ عنہم تھے۔ البتہ کچھ بچوں کو بچہ ہونے کے باوجود یعنی کم عمر ہونے کے باوجود بھی اجازت مل گئی، جیسے رافع بن خدیج اور سمورہ بن جندب۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بہت اچھے تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمورہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کروائی اور سچ میں سمورہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، اس لیے انہیں بھی اجازت مل گئی۔ یہ کشتی، یہ مقابلہ، یہ شوق کسی پکنک کے لیے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ جنگ میں جانے کے لیے ہو رہا تھا اور اللہ کے نام پر شہید ہونے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، وہ بھی صحابہ کے بچوں کی۔ قربان جائیے صحابہ کے بچوں کے ایمان پر۔ بہرحال طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل پڑے۔ آپ مقام شوط پر پہنچ کر آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ کا دشمن بالکل قریب تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر پہنچ کر منافقوں کے سردار نے ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا، کیونکہ مسلمانوں کے لشکر میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ وہ اپنے ساتھ 300 چیلے چپاٹوں کو بھی لے کر آیا تھا۔ ابھی جنگ شروع ہونے والی تھی، صفوں کی ترتیب بھی صحیح سے بنی نہیں تھی، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے 300 چیلے چپاٹوں کو کہا کہ واپس چلو، اور وہ واپس چلا بھی گیا۔ اور چلتے ہوئے اس نے یہ بہانہ بنایا کہ محمد نے میری بات کو نہیں مانا اور محمد نے میرے مقابلے میں ان بچوں کی بات مانی، ان بچوں کی رائے مانی جن کی کوئی رائے ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، اور اپنے چیلے چپاٹوں سے کہا کہ چلو واپس، ہم کیوں یہاں پر اپنی جانیں گوائے جہاں ہماری رائے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن ابی منافق دوغلا اپنے 300 چیلے چپاٹوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس دوغلے کا مقصد
ایمان والوں میں کھلبلی مچانا تھا اور دشمنوں کے حوصلوں کو بڑھانا تھا۔ اس لیے ہمیشہ دوگلوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ منافق بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ کسی نازک وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر وہ اپنے اصلی روپ میں آتے ہیں۔ یہ دوگلا بھی عبداللہ ابن ابی بھی بڑے نازک موقع کی تلاش میں تھا اور اسے یہ نازک موقع مل گیا، اور اس نازک موڑ پر جبکہ دشمن سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ واپس چلا گیا۔ اس نے ایمان والوں کے حوصلوں کو پست کرنا چاہا، مگر جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور اللہ کی مدد شامل حال ہو، وہ لشکر ان کے حوصلے کیسے پست ہو سکتے ہیں؟ اب مسلمانوں کے لشکر میں صرف 700 آدمی رہ گئے، جن میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی دوگلے اور منافق کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کی لشکر کی صف بندی شروع کر دی۔ آپ نے مجاہدوں کو اس طرح کھڑے کیا کہ احد کا پہاڑ پیچھے آ گیا اور مدینہ سامنے کی طرف آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ اور میسرہ یعنی دائیں حصے اور بائیں حصے کی ترتیب کی۔ اس روز مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا قبیلے اوس کا تھا جو حضرت اسید بن حضیر کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرا جھنڈا قبیلے خزرج کا تھا جو حضرت خباب ابن منذر کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی ترتیب بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑ پر متعین کیا، فکس کیا، جو صرف اس لیے تھا کہ اگر مسلمانوں پر پیٹھ کے پیچھے سے حملہ ہو تو یہ دستہ ان کو روک سکے۔ یہ دستہ 50 آدمیوں کا تھا، یہ ایک طرح کا ریزرو دستہ تھا، اور اس دستے کی کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ہاتھ میں دی، اور آپ نے اس دستے کو سخت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ اس جگہ سے بالکل نہیں ہلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور تم لوگ پیٹھ کی طرف سے یعنی پشت کی طرف سے ہمارا بچاؤ کرتے رہنا، اور اسی جگہ پر جمے رہنا، یہاں سے ہرگز نہیں ہلنا۔ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ ہم قتل ہو رہے ہیں تب بھی ہماری مدد نہیں کرنا، ہمارا بچاؤ نہیں کرنا، اور یہاں سے نہیں ہلنا، اور صرف تیر برساتے رہنا، کیونکہ تمہارے تیروں کے مقابلے میں وہ ٹھہر نہیں پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ کو ان پر گواہ بناتا ہوں۔ ادھر دشمنوں کا کیا حال تھا؟ ان کے پاس 200 آدمی گھوڑ سوار تھے، 3000 اونٹ تھے، اور سارے لشکر میں جوش اور خروش تھا۔ ان کے ساتھ عورتیں تھیں جو انہیں شعر پڑھ پڑھ کر بھڑکا رہی تھی۔ اب مشرکوں نے بھی سامنے آ کر اپنے لشکر کو ترتیب دیا، انہوں نے بھی لڑنے والوں کی صفیں بنائی۔ دائیں طرف کے حصے پر خالد بن ولید کو افسر بنایا، اور بائیں طرف کے حصے پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنایا، اور پیدل فوج کے حصے پر صفوان بن امیہ کو افسر بنایا۔ ساتھ ہی مشرکوں نے ایک دستہ انہوں نے بھی تیر اندازوں کا بنایا، اس میں بھی 100 آدمی تھے، اور اس دستے کا افسر انہوں نے عبداللہ بن ربیعہ کو بنایا۔ اور یہ جتنے بھی مشرکوں نے افسر بنائے تھے نا، سپاہ سالار بنائے تھے، یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مشرکوں نے اپنا جھنڈا طلحہ ابن طلحہ کے ہاتھ میں دیا، یہ قبیلے بنی عبد الدار میں سے کہلائے جاتے تھے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی اور صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے گا۔ یہ سنتے ہی بہت سارے صحابہ تلوار لینے کے لیے آگے بڑھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی وہ تلوار نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے
कि इससे दुश्मनों को इतना मारो कि ये मुड़ जाए। ये सुनकर हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज किया कि मैं इसको उसके हक के साथ लेता हूं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार हजरत अबू दुजाना को दी। हजरत अबू दुजाना एक बहुत बहादुर और दिलेर सहाबी थे। लड़ाई के वक्त वो बड़े अकड़ अकड़ कर चला करते थे, जैसे मगरूर आदमी चला करते हैं। जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फौजी सफों में इस तरह चलते हुए देखते तो आप फरमाते कि ये वो चाल है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मौकों के अलावा कभी भी पसंद नहीं फरमाते। बहरहाल अब दोनों सफे आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। जंग अहद शुरू हो गया। शुरू हो गया। तो पहले कैसा प्लान था कि कुछ लोगों ने सजेशन दिया है कि हम मदीने में ही रहते हैं, और उन लोगों का एक बहुत एक्सपीरियंस था, जैसे उन्होंने मुनाफिकों से भी राय ली थी। वो उसने ना अगर बाहर जाते तो हमेशा नुकसान होता है, बट अगर हम मदीने में लेके लड़ेंगे तो हमको जीत मिलती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जिनको जाना था बाहर, और ऐसे भी लोग थे ना जो बोलते ना जंग के लिए आने ही चाहिए थे। लाइक वो बोल रहे थे ना कि कुश्ती कराई और ताकि पता चले। उससे पहले लेकिन फिर वो था कि रसूलुल्लाह जो गया, मतलब पहले वो पूरे इसके जंग के लिबास में बाहर निकले, तो उसमें फिर जो पहले बोले थे बाहर भी जाए, वो लोग बोलते नहीं अभी हम यहीं से करें, आप जो बोलो हम वैसे करें। बोलते नहीं अब मैंने पहन लिया है तो चल अब तो चलना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला कुछ बच्चों के सिलेक्शन था, तो उसमें भी एक जो तीरंदाज था, फिर वहाँ पे कुश्ती करा के भी लोगों को सिलेक्ट किया, वो था। अब फिर उसके बाद मुनाफिकों ने धोखा दिया, चले गए 300 लोग चले गए। लेकिन पूरा सेटअप हो रहा है अभी, और उनके पास भी लाइक 2 घोड़े और अभी खाली 2 घोड़े बाकी सामने वाले बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ा लश्कर। और यहाँ पे तलवार दी गई हो जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, अभी आगे भी हम देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है ये, एंड थोड़ी देर में दूसरा पार्ट भी डालेंगे। सो गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।